बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से सलाम कबूल हो। आज हमारे प्रोग्राम में मुल्क के मारूफ सहाफ़ी जनाब सुहेल जावेद साहब मौजूद हैं। हम उनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सुहेल जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सिकंदर खान साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे मौका दिया कि जो हालात हाज़िरा है उस पर आपकी पूछी जाने वाले सवालात का जवाब दे सकूं। जनाब सुहेल जावेद साहब, आप की गहरी नज़र है मुल्क के हालात पर और सूरत हाल पर, मुआशी सूरत हाल पर। ज़रा आप ये बताएं कि ये महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर निकल चुका है और बेकाबू हो चुका है, तो इसकी ये उड़ान और इसकी ये रफ्तार मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी, या चूँकि हमें पता है कि जंग की वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं। महंगाई तो पहले भी थी लेकिन जंग की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जंग के बाद कुछ अवाम को रिलीफ मिलने की आपकी नज़र में कुछ उम्मीद, कुछ तवक्कुआत है? अवाम उम्मीद रखे कि जंग बंद होगी, जिसके लिए तमाम लोग दुआ गो हैं, तो उसके बाद उनको रिलीफ मिल जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, उसके साथ उसके नतीजे में महंगी होने वाली चीज़ें सस्ती हो जाएगी दोबारा। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी सिकंदर खान साहब, बिल्कुल जी, ये जारी रहेगा ये उतार चढ़ाव पेट्रोल की कीमतों में। अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो गैर मुस्तहकम रहेंगी और ये सिलसिला लगता है ऐसा है, अगर ये जंग रुक भी जाए तो इसके असरात तो होंगे। ज़ाहिर है ये असरात नवंबर दिसंबर तक जो हैं वो होंगे और हमारा जो ये आने वाला बजट है जो सालाना 2026-27 का, तो ज़ाहिर है कि उसमें अगले साल का बजट पेश किया जाएगा, तो मुश्किलात अगले साल भी होंगी। तो ये उतार चढ़ाव जो है इसमें होता रहेगा और ज़ाहिर है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं और अगर ये इशू जो है अब ईरान और अमेरिका का, अगर ये इसी तरह रहता है और नाकाबंदी रहती है अपना हुर्मुज़ की, तो ज़ाहिर है कि इससे कीमतें मज़ीद जो हैं वो बढ़ेंगी और ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होगी पूरी दुनिया के लिए। जनाब, मसाइल की जड़ ईरान और अमेरिका की जंग है और ये जंग अभी भी जारी है। कभी उम्मीद बन जाती है कि जंग ख़त्म होने वाली है, कभी उसके बाद दोबारा शुरू हो जाती है, दोबारा हालात कशीदा हो जाते हैं। ये सिलसिला, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसमें कुछ बैक साइड पर कुछ गेम चल रहा है कि सुबह एक बयान सदर ट्रंप देते हैं और शाम को कोई और बयान दे देते हैं? यहाँ जंगबंदी की बात होती है, वहाँ हमले हो जाते हैं। जी, क्या सूरत हाल है? इस बारे में आपकी क्या राय है? जी सिकंदर खान साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि दिन ब दिन मशरक़ी वस्ता की जो सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करते हुए दो बड़ी ताकतों को मेज़ पर बिठाया ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके और इस खित्ते में जो जंग के शोले भड़क उठे थे उसको रोक सके। पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में जो सफारती कोशिशें थी इसमें वो कामयाब रहा है और सीज़फायर कराने में कामयाब रहा है और ये उस सीज़फायर का नतीजा है कि अभी तक जंग बंद है। लेकिन बदकिस्मती से अबनाए हुर्मुज़ जो है वो बदस्तूर उसकी नाकाबंदी अमेरिका ने कर रखी है और जब तक ये नाकाबंदी अमेरिका जारी रखेगा, ज़ाहिर है जो बहरी जहाज़ हैं वो नहीं गुजर सकेंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ये बहरी जहाज़ इनकी जो नक़्लो हरकत है इनको शुरू कराया जाए और ये पाबंदी जो अमेरिका ने लगा रखी है इसको हटाई जाए। इसके साथ साथ आप देखें मुज़ाकरात के हवाले से भी अंदरूनी खाना बात चल रही है और इनमें इत्तेफाक हो गया है। 14 नुकात पे ऐसी इत्तलात हैं अमेरिकन जो वहाँ के बड़े अखबारात हैं इनमें जो मज़ामीन शाया हो रही हैं, उसके मुताबिक दोनों फरीकैन में डील हो चुकी है। 14 नुकात पे तकरीबन इत्तेफाक भी हुआ है जिसमें 9 नुकात ईरान के हैं और 5 अमेरिका के हैं। इसके लिए बाकायदा एक मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है। इसको एक कागज़ पे लाने के लिए जल्द ही ये तवक्को की जा रही है
کہ اسلام آباد میں ایک ان کی بیٹھک ہو، لیکن یہ بیٹھک جو ان کی ہوگی وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ بیٹھ جائیں گے اور بس مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، یہ تقریباً 1 مہینے پر مشتمل دورانیے کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، جس میں یہ 14 نکات ہیں، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ تو اندرونی خانہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ 14 نکات جو ہیں وہ اس پہ مطلب ہے کہ فائنل ہو چکے ہیں، اس پہ ان کا اتفاق ہو چکا ہے۔ جہاں تک یورینیم کا اور ابنائے ہرمز کا مسئلہ ہے تو اس پہ بھی اس 1 مہینے کی جو مدت انہوں نے تجویز کی ہے، اس کے دوران اس کا بھی حل نکالا جائے گا۔ لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایران کسی بھی صورت ابنائے ہرمز کی جو ہے دوسرے ملک کو حوالگی کبھی نہیں کرے گا، وہ اس کا حق ہے، اس کا دریا ہے، تو ظاہر ہے اس پہ اسی کا اختیار ہوگا، یہ اختیار وہ کسی کو نہیں دے گا۔ اس طرح جو یورینیم کا مسئلہ ہے تو یہ بھی بڑا واضح ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ یورینیم جو وہ کسی صورت بھی جو ہے نہیں دے گا امریکہ کو، اگرچہ روس کے صدر پیوٹن نے یہ آفر کر دی ہے کہ 2015 میں بھی ایران کا یورینیم جو تھا وہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس تھا، ہمیں منتقل ہوا تھا، تو اگر اب بھی ایران ہمیں منتقل کرنا چاہے تو ہم اسے لینے کے لیے تیار ہیں۔ گویا انہوں نے بھی امریکہ کو یہ پیشکش کر دی ہے کہ اگر آپ ایران کے پاس یورینیم نہیں دیکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم نے 2015 میں اس کا یورینیم لیا تھا اور ہمارے پاس تھا، تو اب بھی ہم لے لیتے ہیں، تو اس پہ تو اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب آتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ یوکرین کے مسئلے پہ نیٹو ممالک ہیں اور ان کا دباؤ ہے، کیونکہ جنگ ہے روس کی یوکرین کے ساتھ اور نیٹو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، تو ظاہر ہے اس تناظر میں اس پہ جو ہے امریکہ اعتراض کر سکتا ہے، اور یہ بھی مشکل دکھائی دیتا ہے کہ روس کو یہ یورینیم جو ہے وہ حوالے کی جائے، لیکن ایران کسی صورت بھی یہ امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ آپ نے ابنائے ہرمز کی بات کی کہ ایران اسے کسی اور کو نہیں دے گا۔ ایران نے پہلے بھی ابنائے ہرمز کسی کو دیا نہیں تھا۔ بقول امریکہ ابنائے ہرمز بین الاقوامی پانی ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں، امریکہ کا موقف تو یہ ہے، اور امریکہ یہ بلکہ دوسرے ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلے کی طرح جس طرح اس میں آزادی کے ساتھ تجارت ہو رہی تھی بحری جہازوں کے ذریعے، اسی طرح ہوتی رہے تجارت، اس میں کوئی ٹیکس نہ ہو، کوئی کسی کی عملداری، کسی کی مداخلت نہ ہو۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی سکندر خان صاحب، بالکل درست موقف ہے آپ کا۔ بین الاقوامی قوانین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں، لیکن یہ بین الاقوامی قوانین جو تھے یہ سب کچھ کہتے رہے یہ قوانین، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر کیوں حملہ کیا؟ اس کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ رجیم چینج ہو اور جو خامنائی فکر کے لوگ ہیں ان کی حکومت نہ رہے، اور رضا پہلوی خاندان جو ہے یہ اقتدار میں آ جائے۔ کس غرض کے لیے؟ پھر اگر یہ اس میں رجیم چینج میں ناکام ہوئے تو اور یہ مذاکرات کی طرف آئے تو پھر یہ مذاکرات سے پلٹ کر کیوں واپس گئے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ چوک پوائنٹ ہے ابنائے ہرمز، اور امریکہ یہ جان چکا ہے کہ اگر مطلب ہے کہ مجھے تو ابنائے ہرمز پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ امریکہ کا بنیادی مقصد جو تھا اس خطے میں آنے کا، وہ رجیم چینج کیوں کرنا تھی؟ اس لیے وہ اس لیے کرنی تھی کہ ابنائے ہرمز پہ اس کا کنٹرول ہو، اور وہ کنٹرول کیسا ہو؟ وہ کنٹرول ایسا ہو کہ اس کی من پسند حکومت جو ہے وہ ایران میں ہو، اور وہ رضا پہلوی خاندان کی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے فضا تیار کی جا رہی تھی، اور یہ جنگ جو تھی یہ رجیم چینج ہی اس لیے ہونا تھی کہ امریکہ تمام وسائل پہ جو ہیں، چاہے وہ مسلم ملکوں میں ہوں، یورپ میں ہوں، ان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وینزویلا کی مثال آپ کے سامنے ہے، وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کے لے گئے، کس لیے؟ تاکہ ان کے وسائل پہ قبضہ کیا جا سکے، اور قبضہ کیا بھی ان کے تیل اور ذخائر پہ، سونے پہ۔ تو یہ بالکل ایران میں بھی ابنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے اور خاک جزیرے پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ گیم کھیلی گئی تھی، جو بری طرح پٹ گئی ہے یہ گیم۔ اور جیسے میں مسلسل اپنے ولاگز میں بھی کہتا ہوں کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران جنگ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور وہ اب دھنستے جا رہے ہیں اس میں۔ ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر کے اس خطے سے نکل جائیں، ورنہ آگے ان کی بربادی شروع ہونے والی ہے، اور ہو رہے ہیں برباد، کیونکہ امریکن صدر ٹرمپ کی ضد کی وجہ سے آج یورپ کس حال کو پہنچ گیا ہے۔ خود یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، تو وہاں بھی اختلاف ہے، خود امریکن قوم اس کے خلاف سڑکوں پر ہے۔
تو یہ سب اگر ہم دیکھیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے کسی حد تک. جی اچھا جناب سہیل جاوید صاحب، اس جنگ کے تناظر میں جو حالات پیدا ہوئے ان حالات کی روشنی میں آپ یو اے ای کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو صورتحال کا علم ہے کہ وہاں پر کچھ ایسی تحریک شروع ہو چکی ہے کہ دبئی یو اے ای سے علیحدہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اعلان کر چکا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی سکندر خان صاحب، بالکل جی، جو اٹیک ایران پہ ہوا امریکہ کی طرف سے، اس نے مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ ہے یا جو جغرافیہ ہے اس کو بھی مطلب ہے کہ اس پہ اثر انداز ہوا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. البتہ وہاں پہ جو نئی صف بندیاں اب ہونے لگی ہیں، نئے گروپس بننے لگے ہیں، اور جیسے آپ نے یو اے ای کی مثال دی تو دیکھیں، آپ دیکھیں ہسٹری میں دیکھیں 1971 میں آپ چلے جائیں کہ یو اے ای کی بنیاد کیسی پڑی، کس نے رکھی؟ تو یہ یہودیوں نے اپنی تجارت اور اپنی تجارتی سرگرمیوں اور اپنی سازشوں کے لیے ایک جگہ بنائی، اور یہاں پہ جو ہے جتنی بھی خفیہ ایجنسی ان کی ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر بنا، آپ نے دیکھا، اور یہیں سے دنیا بھر میں سازشیں ہونے لگی تھیں. آپ دیکھیں یو اے ای ہی ہے جس کی وجہ سے عرب ممالک بہت سے مسائل میں گرے. یہ یو اے ای ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ہر جگہ پہ مشکلات پیدا کی گئی. یہ یو اے ای ہی تھا جب پاکستان پہ بھارت کی طرف سے حملہ ہوا تو جو ڈرون اٹیکس ہوئی، اس کے مطلب ہے کہ جو سپورٹ وغیرہ سب کچھ تھا وہ کون کر رہا تھا؟ اور یہ افغانستان میں جو پراکسیز وارز پاکستان خلاف ہو رہی ہیں، یہ کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ کیوں یہ کر رہا ہے؟ تو یہ سب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے یو اے ای نے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسرائیل کے کہنے پہ اوپیک اور اوپیک پلس سے ہٹ گیا، نکل گیا. تو یہ صورتحال اس نے ایک قسم کی بغاوت کی، اور اس نے جا کے سیدھا اسرائیل کی کیمپ میں وہ کھڑا ہو گیا ہے. مصر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کویت اور بحرین کو بھی اس میں شامل کریں اور ممالک کو بھی شامل کریں. لیکن یہاں پر جو اچھی بات ہے اور اس خطے کے لیے، اور جو بڑی بات ہے، وہ سعودی عرب کی طرف سے ہے. سعودی عرب اور قطر نے جو ہے کم سے کم اس اسرائیلی کیمپ میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. محمد بن سلمان کا یہ بہت زبردست فیصلہ ہے، اچھا فیصلہ ہے. قطر کا بھی بہترین فیصلہ ہے، اگرچہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ قطر کو بھی اپنے بلاک میں شامل کرے. لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ایک طرف نتنیاہو گروپ بنا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، تو دوسری طرف ترکی کا، سعودی عرب کا، پاکستان کا، اور اس طرح اور بھی ممالک ایک دو ہیں جس کو ملا کے ایک مسلم گروپ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے، جو خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھے گا. اور اسرائیل کی جو یہ بدماشیاں ہیں یہ اب مشرق وسطیٰ میں نہیں چلیں گی. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ہوئی ہیں اور یہ مزید ہوں گی. لیکن اس جنگ سے ایک بات ظاہر ہوئی ہے کہ کم سے کم عرب کے کچھ ممالک کو یہ احساس ضرور ہوا ہے کہ جو بڑی طاقت اس کی تحفظ اور سلامتی کے دعوے کر رہی تھی وہ ناکام ہوئی، اور ان کے ملک کو یا ان کے جو اڈے تھے ان کے ملکوں میں اس کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوا. اس کا جو جدید ٹیکنالوجی تھی وہ ایران کے سامنے بالکل دبردوس ہو گئی. تو یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں جو ہے یہ بھی چلتی رہے گی. اس سے تو مشرق وسطیٰ میں جیسے آپ نے کہا کہ یو اے ای جو ہے یہ کل تک تو سعودی عرب کا دوست تھا، لیکن کل کے دوست آج کے دشمن. اور اسی طرح یو اے ای اور ایران کے درمیان دیکھیں یہ مستقل کی دشمنی ہوگی، کیونکہ ایران نے کہہ دیا ہے یو اے ای کو کہ بھائی سعودی عرب، یہ امریکہ جو ہے، امریکہ اسرائیل تو جنگ بند ہو جائے نکل جائیں گے، لیکن آپ اور میں نے یہاں رہنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں اگر اسرائیل جو ہے اور امریکہ یہ ایران جنگ سے نکل بھی جاتے ہیں اس خطے سے، لیکن وہ یہاں پہ دشمنیاں چھوڑ گئے دو ملکوں میں، ایران اور یو اے ای میں، جو بہت تشویشناک بات ہے. سہیل جاوید صاحب، یہ افغانستان کے دواخان پٹی کے قریب کے علاقے میں نورستان کے ایریا سے کچھ خبریں آ رہی ہے کہ کئی قبائلی علاقے افغانستان کے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا
اعلان کر دیا ہے، جھنڈے اٹھا دیے ہیں اور وہ اب پاکستان میں باقاعدہ طور پر شامل ہو چکے ہیں۔ تو نورستان کا ایریا تاجکستان کے ساتھ بہت ہی قریبی ایریا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں کے لوگ اگر پاکستان میں شامل ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے تاجکستان تک رسائی اور اس کے نتیجے میں سنٹرل ایشیا کے ممالک تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ جی سکندر صاحب، بالکل جی بالکل، افغانستان کے نورستان علاقہ جو ہے وہ بالکل اس پہ پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان لوگوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا ہے کیونکہ ان کو تحفظ دے دیا گیا ہے۔ اور یہ جو باقی افغانستان کی ایریاز ہیں وہاں سے آپ ٹویٹس دیکھیں، ایکس پہ دیکھیں، لوگوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ان کے مختلف دھڑوں گروپوں اور وہاں کے پبلک کی طرف سے پاکستان سے مطالبے کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ آئیں اور افغانستان میں مطلب ہے کہ ہمیں اس حکومت سے نجات دلائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت افغانستان کی اگر صورتحال آپ دیکھیں تو بدقسمتی ہے طالبان کی کہ وہ جو سی پیک کا عمل تھا یہاں پر، وہ اس نے خود کو اس سے الگ تلک رکھا اور جا کے ہندوستان کی گود میں بیٹھ گیا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ آج وہ بھارتی پراکسی کا حصہ ہے اور اس پراکسی میں جو ہے UAE اور اسرائیل بھی شامل ہے۔ تو یہ اس نے اپنی جو پوزیشن تھی وہ کمزور کی۔ باقی پاکستان کے ساتھ اس کو تعلقات جو ہے وہ صحیح رکھنے چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ افغانستان کی حکومت نے پاکستان کی ریاست کی طرف سے یہ مطالبہ کہ جو مطلوب دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں یا انہیں پاکستان کے حوالے کریں، یہ نہیں کیا، اور مسلسل پاکستان کے مطالبوں کے باوجود بھی وہ اس مطالبے کو پورا کرنے میں ناکام رہا اور ٹال مٹول کرتا رہا، جس پر ظاہر ہے پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا جو سرحد پار سے دراندازیاں کرتے ہیں، جو فتنۃ الہندوستان ہے بلوچستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، جو فتنۃ الخوارج ہیں یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں شہری آبادی پر گولے گر رہے ہیں، آپ دیکھیں شہری آبادی پر گولے گر رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور جو کنوائیں ہیں ہمارے، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں، آئے روز جو ہے وہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہے آپ دیکھیں علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے افغانستان کے خلاف جاتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں تو جب قطر میں مذاکرات ہوئے تھے امریکہ اور اس کے حوالے سے، امریکہ کے نکلنے کے حوالے سے جو قطر میں مذاکرات ہوئے تھے، آپ اس میں دیکھیں، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ امریکی فوج یہاں سے نکلے گی تو یہاں پہ افغانستان میں قومی حکومت بنے گی۔ افغانستان سے جب امریکن فوجیں نکلنے لگی تو وہ تو نکل گئیں، لیکن انہوں نے قومی حکومت نہیں بنائی، اپنا اسلحہ بھی ادھر چھوڑا اور ایسی صورتحال بنائی کہ آسانی سے طالبان جو ہیں وہ کابل پر قبضہ کر سکیں۔ تو یہ بھی آپ مد نظر رکھیں کہ اب یہ کیا صورتحال ہے۔ تو پہلے تو ان کو دیکھیں یہاں تک لایا گیا، اب ظاہر ہے رجیم چینج کی بات ہونے لگی ہے تو اندرون خانہ کچھ ہو چکا ہوگا، کیونکہ پہلے تو راستہ دیا گیا، پہلے تو قومی حکومت نہیں بنائی گئی، اب قومی حکومت کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، قومی حکومت بنائیں، طالبان کو ہٹائیں، لیکن یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ جو قومی حکومت آئے گی کیا اس سے پاکستان کے تعلقات معمول پر آئیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب وقت دے گا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کے لیے بھرپور اقدامات کرے، اور جہاں جہاں بھی دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں اور پاکستان کی فورسز یا پاکستان کی عوام پر سرحد پار سے حملے ہو رہے ہیں، ان ٹھکانوں کو ختم کیا جائے۔ یہ پاکستان کا رائٹ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی پشت پر کھڑی ہے۔